बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात जो हैं वो जारी थे, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के हवाले से और कहा गया है कि इसको कम करने के हवाले से ज़ोर दिया गया है। और पाकिस्तान की एटमी सलाहियतों को महदूद और ज़खायर को कम करने के हवाले से जब ये ज़ोर दिया गया तो सरताज अज़ीज़ साहब ने, जो मुशीर ख़ारजा है और इस वक्त स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका के दौरे पर है, उन्होंने कहा कि इसको मशरूत किया जाए इंडिया के साथ जौहरी प्रोग्राम को। पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अव्वलीन दस्ते में शामिल है, क्या वजह है कि पाकिस्तान को हमेशा डू मोर की हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और अमेरिका बाकी अगर भारत या दीगर ममालिक के जौहरी प्रोग्राम्स के हवाले से बात की जाए तो अमेरिका कभी भी उस पर नुक्ताचीनी या पॉइंट आउट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को हमेशा निशाना या उस पर निशानदही ज़रूर की जाती है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि कितना पाकिस्तान और डिलीवर करे कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की जानिब जाए। तारीफ़ ज़रूर की गई ऑपरेशन ज़रब अर्ज़ के हवाले से भी, और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर होते जा रहे हैं उसके हवाले से भी अमेरिका की जानिब से। लेकिन क्या हकीकतन जो एटमी प्रोग्राम के हवाले से जिस तरह निशानदही की जाती है और डिक्टेशन दी जाती है, क्या हकीकतन वो देनी चाहिए, और क्या वन साइडेड ये यकतरफ़ा कार्रवाई या यकतरफ़ा तौर पर इस प्रोग्राम को महदूद करने की कोशिश के हवाले से जो डिक्टेशन दी जा रही है हुकूमत वक्त को, क्या देना दुरुस्त है? मुस्तकबिल अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से किस तरह रहेगा, आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम खबर है जो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, वो नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पंजाब में अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। और अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि नैब ने मेट्रो के मंसूबों में, ऑरेंज मेट्रो और मेट्रो ट्रेन के मंसूबे में करप्शन के हवाले से जो तहकीकात हैं वो शुरू कर दी हैं। इस हवाले से नैब ने LDA और PND से प्रोजेक्ट की दस्तावेज़ात जो हैं वो तलब कर ली हैं, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और दीगर मुताल्लिका अफसरान के कवायफ भी मांगे जा रहे हैं। इसके साथ साथ मेट्रो बस मंसूबे में टिकटिंग के हवाले से भी जो घपलों की है वो तहकीकात की जा रही है। इसके साथ साथ नैब ने पंजाब में भी बासर अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून के MNA का कज़न जो है करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में करप्शन के इल्ज़ाम में नैब पंजाब ने गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के MNA तारिक महमूद के कज़न तारिक अशरफ को गिरफ़्तार कर लिया है, और गिरफ़्तार अफराद में महकमे के असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी शामिल हैं। इससे कबल नैब ने सिंध और दीगर इलाकों में बासर अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी थी, तब इसका जो दायरा कार है वो पंजाब में बढ़ना शुरू हो रहा है। और कुछ अहम ज़राए की जानिब से ये इतलात भी आ रही हैं कि नैब की इन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़, जब ये सिंध में थी तो वज़ीर आज़म साहब बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे और सूबाई वज़रा भी बहुत इसको, वफाकी वज़रा भी जो है उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन नैब की जो कार्रवाइयाँ अब जब इसका दायरा कार जो है वो पंजाब में बढ़ा है तो इसके ऊपर वज़ीर आज़म समेत वज़ीर आला पंजाब और आज जो है मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी काफ़ी जो है उसको तनकीद का निशाना बनाया। और अहम ज़राए के मुताबिक ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत ने नैब के हाथ बांधने के लिए नया कानून जो है वो बनाने का इरादा रख लिया है, और एक ऐसा बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है, ज़ेर बहस लाया जा रहा है इस एडवाइस को, और ऐसा बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जो नैब की कार्रवाइयों की निगरानी करेगा। जबकि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और अरकान पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ शिकायत आने की सूरत में पहले बोर्ड के सामने रखने की तजावीज़ होंगी, यानी किसी भी रुकने पार्लियामेंट या सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से कबल नैब को इस हवाले से निगरान बोर्ड को आगाह करना होगा। क्या हकीकतन नैब को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? क्या वजूहात हैं? क्या हकीकतन पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है जो ये करप्शन के ख़िलाफ़ नैब जो केसेस और उस पर कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर रही है या तहकीकात कर रही है, क्या सपोर्टिव होंगे ये इदारे और वफाकी और सूबाई हुकूमत क्या या नहीं होंगे? और मुस्तकबिल जो है नैब का क्या हकीकतन उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का बोर्ड जो है तश्कील दिया जाएगा या नहीं? आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हाजी चंद साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इनके साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। भट्ट साहब, सबसे आप पहले हम प्रोग्राम का जो पहले हिस्से का टॉपिक है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और एटमी सलाहियतों के हवाले से उसको महदूद करने के लिए क्या वजह है कि पाकिस्तान को ही सिर्फ वन साइडेड बात करके हमेशा बाउंड किया जाता है और कहा जाता है कि वो अपने
جوہری پروگرام جو ہے اس کو محدود کر دیں اور ایٹمی پروگرام کو محدود کر دیں. کیا کھٹکتا اتنا کیوں ہے امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کے نظروں میں؟ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امریکہ نے ہمارے پر پریشر ڈالا ہے اور اس کو نیوکلیر پروگرام کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو یاد ہوگا 1971 میں بھارت نے ایک سازش کے تحت اپنی 3 کورے جو ہیں ایسٹ پاکستان میں، ہمارے ڈپلیٹڈ 2.5-3 ڈویژن چھوٹے تھے، پورے بھی نہیں تھے، تو ان کے اوپر 3 کوروں نے حملہ کیا تھا اور اس کو پاکستان کو مطلب 2 ٹکڑے کرنے میں انہوں نے اہم کردار کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نریندر مودی جب ڈھاکہ گئے تو انہوں نے یہ دعائیں بہل یہ بات کی، ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے بنگلہ دیش بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد جب 71 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے 72 میں اس کا فیصلہ کیا کہ پاکستان کو مطلب یہ ہے کہ بھارت کی بڑھتی ہوئی جو جارحیت ہے اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نیوکلیئر اسٹیٹ بننا چاہیے. تو انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور پھر آپ نے دیکھا اس کا کلمینیشن پوائنٹ تھا 98 میں جب میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں ایٹمی دھماکہ کیا اور ساری دنیا کو باور کرا دیا کہ اب پاکستان جو ہے ایک ایٹمی ملک بن چکا ہے. اب یہ جو وقفے وقفے سے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا آئی ول میک ایگزامپل آف یو. ہنری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر آپ نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بند نہیں کیا تو آئی ول میک ایگزامپل آف یو. تو اب یہ ہے کہ اس کی ہسٹری بڑی پرانی ہے کہ وہ ہر حالت میں یہی چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے نیوکلیئر پاور نہ بنے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تمام سکسیسو گورنمنٹس ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ ضیاء الحق تھا یا نواز شریف تھا یا بھٹو تھا، سب نے مل کے اس کو آگے چلایا. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی شامل ہیں، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور اس کو پروگرام کو کیپ نہیں ہونے دیا بلکہ ہر لحاظ سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. امریکہ سمیت دیگر ممالک میں پاکستان کے جوہری پروگرام کو کیوں کھٹکتا ہے؟ وہ اس لیے کوئی اور دوسرا ملک ان کو نظر نہیں؟ انڈیا بہت اچھا ہے. نہیں، میں وہ ان کی انسٹرکشنز کو بڑا فالو کرتا ہے. میں اسی کے اوپر آ رہا تھا نا، اسی کے اوپر آ رہا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس خطے کے اندر بھارت کو یعنی کہ سپرمیسی ہونی چاہیے پاکستان کے اوپر، کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اتنی بڑی مارکیٹ ہے ان کے پاس 1.25 ارب کی، جہاں 18 کروڑ ان کے لیے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے نا. اب یہ جو اسٹیٹک دور، یہ 6 ہمارا میٹنگ ہوئی ہے جس میں سرتاج عزیز صاحب ہمارے مشیر خارجہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہ جو جان کیری ہیں انہوں نے پاکستان کی جو ضرب عضب کے حوالے سے کوششیں ہیں اور جو ملیٹنٹس اور جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں اس کو سراہا بھی ہے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی ان کو کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ایکشن لیں، لشکر طیبہ کے خلاف لیں. مطلب یہ ہے کہ ڈو مور کا جو آپ نے جیسے ذکر کیا تھا اپنے انٹرو میں کہ ڈو مور کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ہم نے تو وہ لمٹ بھی کراس کر دی ہے. ہم نے تو ان کے کہنے کے بغیر ہی علاقے کے اندر جو ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور آج بھی جاری ہے. میں کیونکہ فردوس صاحب کے پاس جانے سے قبل آپ کو ضرور ایڈ کروں گا، مولانا مسعود اظہر کی یہ اعلامیہ کی بات بتا رہا ہوں. مولانا مسعود اظہر کی حراست سمیت پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات قابل ذکر ہے کہ جو بھی آپ اس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں بہت اچھے. امریکہ نے پٹھان کوٹ حملے میں پاکستان کے تعاون کو خوشائن قرار دیا کہ آپ FIRA کاٹیں اور باقی چیزیں بھی کریں تو آپ بہت اچھے ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس حد تک چلے گئے بچتے جا رہے ہیں، بچتے جا رہے ہیں، ایک لحاظ سے بچتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اب امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے تو اس لیے آپ اس کو مطلب یہ ہے کہ ناراض بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے لون بھی لینے ہوتے ہیں، IMF کے پاس بھی جانا ہوتا ہے. آپ کو میں بتاؤں یہ لمٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ریگن اور گورباچوف کے زمانے کی بات ہے. امریکہ کے پاس اس وقت 50,000 ایٹامک ویپن تھے، 50,000 اور ایکول کوانٹٹی میں میرا خیال ہے شاید رشیا کے پاس بھی تھے. لیکن انہوں نے پھر اس کو لمٹ کیا لیکن ابھی بھی سب سے زیادہ 7,000 کے قریب امریکہ کے پاس ہیں. تو اب پاکستان اور انڈیا ہم نے بیلنس کرنا ہے. دیکھیں ہمارے انڈیا کی ہم سے 5 گنا زیادہ فوج ہے اور ہمیشہ چھیڑ خانی میں مشہور رہتا ہے. ہمارے اس کے ساتھ بڑے میجر ایشوز ہیں جو کانفلکٹ ہیں.
تو اس کو وہ یہ مد چیز ان کو نظر نظر رکھنا نہیں آتی، چاہیے، ان امریکنز کو کو نظر آنی چاہیے. نہیں نظر آتی. یہ ہم ڈسکرائب صحیح نظر طریقے سے آتی نہیں ہے، کرتے. ہم لوگ جو ہے نا اپنا کیس جو ہے وہ صحیح طریقے سے پلیڈ نہیں کر پا رہے ہیں. سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے. ابھی دیکھیں نا ہمارا جو بس چلتا ہے ہم صرف احتجاج کرتے ہیں. ہم احتجاج کرتے ہیں کہ جی نہیں آپ جو ہے نا ہماری قربانیوں کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن ہمیں جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس کو آپ ہمیں پورا نہیں کرتے. ابھی آپ خود دیکھ لیں 8 F-16 امریکی دباؤ جو 8 F-16 انہوں نے ہمیں دینے تھے. سر یہ وعدے کچھ پہلے بھی ہوئے تھے نا وہ ضیاء پہلے صاحب کے 80s دور میں بھی ہوئے تھے. اس وقت تو پیمنٹ بھی ہو گئی. 28 جہاز ہاں نہیں وہ ہاں نہیں لیکن اس کی جو ڈیلیوری ہم ہوئی نے وہ پیسے بہت بعد میں روک دی. وہ تو سینکشنز لگ گئی تھی نا ہمارے اوپر, وہ روک دی تھی نا پریسلر ترمیم کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ جب ہماری نہیں ہماری تو ریکوائرمنٹ ہے آپریشن ضرب عضب میں انوالو ہے. ابھی تو دیکھیں اس میں کانگریس اور ریپبلکن نے دونوں نے اس کو بل پاس کرنا ہے. ابھی تو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ ہم نے یہ دینے ہیں کیونکہ ان کے اپنا انٹرسٹ ہے, کیونکہ ان کے بھی امریکہ کے بھی اس وقت سٹیک وہاں موجود ہیں افغانستان میں. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم کے خلاف پاکستان کر رہا ہے یہ اس کو بیف اپ کرنے کے لیے ان کے ڈیفنس کو ہم دے رہے ہیں. انڈیا کی موجودگی خطے کے اندر کتنی خطرناک ہے اور انڈیا کے جوہری پروگرام جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس خطے کے لیے. کیا پاکستان کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے پروگرام کو محدود کس طرح کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر تو ہم نے کافی شور مچایا ہے. موجودہ شور ہی مچ رہا ہے نا, وہ اثر نہیں ہو رہا. آپ پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں نا, اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا. آپ نے شور بھی مچایا, اپنا ویو پوائنٹ کوشش کی ہے. سر اب یہ آپ خود کہہ رہے کہ ہم اس طرح پریزنٹ نہیں کر سکتے. ہاں آرمی چیف نے بھی ان باتوں کا ذکر کیا ہے, پرائم منسٹر نے بھی کیا ہے, اور ابھی سرتاج عزیز بھی کر آئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو فورسفل طریقہ ہوتا ہے کنوے کرنے کا وہ نہیں کیا. ہمارے اپنے دشمن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حسین حقانی جیسے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آپ یہ F-16 کیوں دے رہے ہیں, آپ باتیں کیا کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں تو اندر سے ہمارے اندر جو دشمن بیٹھے ہیں ہمارے اپنے, آپ کے سابق امبیسڈر ہیں پاکستان کے امریکہ میں, ذرا غور تو کریں آپ کہ ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو جی آپ غلط کام کر رہے ہیں. یہ تو پہلے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے گھر میں کنسنسس ڈیولپ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جی فردوس صاحب, آپ میں چنزیب صاحب کے بعد جانے سے قبل میں چاہوں گا کہ کتنا کامیاب ہے یہ اسٹریٹجک مذاکرات کا دور؟ میں پہلی چیز جو ہے اس سے تھوڑا سا جو کرنل صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک کی حمیت کے لحاظ سے تو جو کچھ باتیں آپ نے کہیں وہ بالکل درست ہیں کہ میری حمیت بہت مجروح ہوتی ہے جب مجھے کوئی کچھ کہے کہ یہ کرو. مجھے اپنی آزادی کے اوپر شک ہوتا ہے, میں ایک قسم سے اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہوں. لیکن ایک باشعور انسان ہونے کے ناطے میں خود بھی کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی نیوکلیئر ویپن از انف؟ کیا نمبر چاہیے ہمیں؟ وہ کون سا نمبر ہے جس کے اوپر ہمارا اسٹریٹجک بیلنس آئے گا؟ وہ فیصلہ کون کرے گا؟ وہ فیصلہ کدھر ہوگا, کون کرے گا؟ کیا باشعور لوگ کر رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہا ہے؟ یہ بھی نہیں ہمیں پتہ. ہم جذباتی ہو کے بہت ساری باتوں کو تو کرتے ہیں, اس لیے دنیا دیکھتی ہے. جو جینز ویکلی کے اندر رپورٹ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے 3 گنا زیادہ نیوکلیئر ویپنز ہیں, اور ہمارا نیوکلیئر ویپن اور میزائل پروگرام انڈیا سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے. اس سے کہ ہم نے اس حد تک اپنے نیوکلیئر ویپنز کو ڈیولپ کیا ہے کہ ہم ٹینک کے ذریعے بھی نیوکلیئر شیلز فائر کر سکتے ہیں. اس تک کی تیاری ہے. اب اس میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا, نہ ہم یہاں اس موضوع پہ بات کرنے کو بیٹھے ہیں. کر دوں آپ کو کہ جو نیوکلیئر آرسینل ہے انڈیا کے پاس 110 ہیں اور پاکستان کے پاس 120 ہیں. میں تو جینز ویکلی کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو اس کی رپورٹ کس مہینے کے کوئی 4-5 بیلنس کرنے کے لیے, طاقت کے توازن کو بیلنس کرنے کے لیے آپ نے برابر رکھنا ہے نا. ہاں بس تقریباً برابر ہی. کس طرح باؤنڈ کر سکتے ہیں ایک ملک کو کہ آپ یوں کریں اور دوسرے ملک کو کہہ رہے ہیں آپ جو مرضی کریں؟ نہیں دیکھیں بات جو, اور سرتاج عزیز صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو دونوں ملک کے درمیان یہ بات کریں نا, اور یہ مشروط کریں انڈیا کے ایٹمی پروگرام کو بھی اس کے ساتھ. میں تو اس کو نہیں, انڈیا کے کو تو انہی نے جو نیوکلیئر پروگرام میں جو سویلین نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں جتنی انہی نے سپورٹ دی ہے اس کے مقابلے پاکستان جو کہ ایک ان کا اسٹریٹجک الائنس پارٹنر ہے ظاہری طور پر نہیں ویسے بھی بہت ضروری ہے. نہیں ظاہری طور پہ نہیں ہے. امریکن آرمی کا اب اسٹے ان افغانستان پرولونگ ہو گیا ہے.
پوسٹ سیرین کرائسس یہ بڑے واضح ہو گیا کہ انہوں نے اپنی چینج آف اسٹریٹجی کی ہے. اب وہ افغانستان کو چھوڑ کے جانے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ کچھ نہ کچھ پریزنس رکھیں گے, وہ اتنی پریزنس رکھیں یا نہیں رکھیں, لیکن نارملی جو اس وقت تمام ڈسکشن ہو رہے ہیں ویسٹ میں وہ یہ ہے کہ اینی ویئر بٹوین 35 to 40,000 ٹروپس آن گراؤنڈ جو ہے وہ نیٹو فورسز یا افغان فورسز کی سپورٹ میں ویسٹرن فورسز کے لوگ رہیں گے. جب اتنے لوگوں کی رسد کا معاملہ جو ہے وہ ہے پاکستان کے ذریعے, باقی کوئی اور رسد کا طریقہ کار جو ہے وہ کم سے کم 5 گنا زیادہ مہنگا ہے ادھر سے, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہیں. نہیں سر, ظاہری طور پر ہے نا, اگر آپ ویسے دیکھیں جس طرح کو پاکستان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, میں اس بیس کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ کے پارٹنر نہیں ہیں, ان کے اسٹریٹجک ہم جو ہیں غلام ہیں. بات ساری ہے. اور وہ غلامی کس طرح, میرے خیال میں یہ جملہ کہنا ذرا مجھے برا لگتا ہے, لیکن مناسب نہیں ہے. دیکھیں مناسب تو نہیں ہے, لیکن بھائی حقیقت کیا ہے, ڈکٹیٹس ہم ہمیشہ لیتے آئے ہیں. ڈکٹیٹس ہم نے ہمیشہ لی ہیں ایز اے نیشن, ایز اے سپر پاور. وہ میرے خیال میں رول کرتا ہے. آپ دیکھیں آپ کے اکیلے, آپ کہیں ایک اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے, ریمنڈ ڈیوس کا وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم اس کو وہاں ٹرائی کریں گے, کون سا کر دیا, لے گئے. جو انہیں کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, اور ہمارے لیے کتنی مشکلات پیدا کر جاتے ہیں ایسے واقعات کر کے, اس کا انہیں, یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. اچھا, ہم ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان کو روکنے کے حوالے سے یا ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے کے حوالے سے کہا گیا, وہ درست تھا؟ اور کیا میرے خیال سے دیکھیے, ایک ہے ایڈوائز اور ایک ہے ڈائریکشن, دونوں میں بہت فرق ہے. ایک ہے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجی ڈسکس کرنا کہ آپ جو ہے اپنی دفاع کے لیے یہ کریں گے تو فائدہ ہے, اس کے بیونڈ اگر آپ خرچہ کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں اچیو ہو رہا. وہ ہے ایڈوائزری, وہ ایک ہے دوستانہ مشورہ, اور ایک یہ ہے کہ آپ یہ کریں, وہ ہے حکم. دونوں میں بہت فرق ہے, ایک آزاد ملک کو حکم نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. چنزیب صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے عالمی دنیا, اگر کہا جائے پوری بیرونی دنیا کے سامنے اور عالمی طاقتوں کے سامنے اس طرح پریزنٹ نہیں کر پایا اور اس طرح ڈسکس نہیں کر پایا جس طرح کرنا چاہیے تھا, اور پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک لسٹ, وش لسٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اس طرح کے کام کرنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ راجہ صاحب کہ اگر امریکہ نے یہ بات کی ہے تو ایک آپ کا وہ دوست ہوتا ہے, چائنا جیسے, ترکی جیسے ایک دوست, وہ ممالک ہیں آپ کے کہ جو آپ اگر کہیں پر کوئی تھوڑا سا کمزور بھی پڑتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑی ہمت دلانے کی بات کرتا ہے. اب پاکستان جس وقت ذرا تھوڑا مستحکم ہونے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا بارڈرز ہے, ہمیں ایٹمی قوت بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھارت نے پہل کی, اور ہمارے لیے مطلب جو ہے اس وقت بھارت جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے, اور ہم نے اس کے اوپر سیکنڈ کیا. اب چائنا جو ہے وہ ایک پوری معیشت کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک طاقت بن کے سامنے آ رہا ہے. چائنا کا رستہ روکنا ہے, ان ممالک کا رستہ روکنا ہے کہ جو چائنا کے ساتھ جوائنٹ آگے ملکوں کو ترقی کی جانب لے کر جائیں گے. اب یہاں وسط ایشیا میں امریکہ کو ایک اپنا خلیفہ چاہیے. خلیفہ؟ ہاں خلیفہ, بھارت خلیفہ ہو گیا نا جی. وہ خلیفہ پہلے رشیا کا تھا, اور رشیا کے بعد جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ اب امریکہ کا ہو گیا ہے. مگر جو آزاد قومیں ہوتی ہیں وہ خلیفہ گیری جو ہے وہ کسی کی مانتی نہیں ہے. اور رہا سوال کہ اب جیسے F-16 کا ذکر ہوا تو بھارت کا اس کے اوپر اعتراض آیا. تو اس طرح اگر پاکستان کے اوپر بھی کوئی کنڈیشنز ایسی لگتی ہیں یا ان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے, دیکھیں نا پہلے ڈو مور کا مطالبہ ہوتا رہا کہ ہمارے یہاں پر جمہوریت اور جو فورسز ہیں ان کے اندر تفرقہ ڈال کر ان چیزوں کو اچیو کیا گیا ہے. آج الحمدللہ پاکستانی قوم, افواج پاکستان اور اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ ایک پچ پہ ہیں, اور زندہ قومیں زندہ فیصلے کرتی ہیں. کوئی گھبرانے کی بات نہیں, اور اللہ پاک پروردگار کرم کرے انشاءاللہ تعالی. سر آپ نے جس طرح انہوں نے آپ کے پٹھان کوٹ واقعے کے حوالے سے بڑا آپ کو اپریشیٹ کیا, مسعود اظہر کو جس طرح آپ نے زیر حراست رکھا اس کے حوالے سے بڑا
کیا کہتے ہیں بڑا اپریشیٹ کیا. تو پاکستان کو اس طرح کے واقعات کرنے چاہیے, اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے جس سے امریکہ خوش ہو جائے. نہیں دیکھیں راجہ صاحب, بات یہ ہے کہ آپ ذرا 9/11 سے بھی آگے چلے جائیں نا, کہ پاکستان کے اندر جتنے معاملات ہوتے رہے اور بیرونی دنیا کے اندر پاکستان کا جو ایک امیج, ایک ٹیررسٹ کا, جو ملک خود سب سے زیادہ ٹیررزم کا شکار ہے, اس کو ہمیشہ اس بات کے اوپر تنقید کی گئی کہ یہ بنیادی وجہ ہے پوری دنیا میں یہ ٹیررسٹ ملک ہے. اب یہاں ہماری زمین افغانی ہے, بنگالی ہے, برمی ہے, کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ جس کو دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملتی ہے, وہ پاکستان میں آ کے 4 یہاں کے جو ہے وہ ضمیر فروش لوگ جو ہیں اس کا شناختی کارڈ بھی, پاسپورٹ بھی, آپ کا کام ہے نا چنزیب صاحب, اس کو روکنا تو آپ کا کام ہے نا. میری سن لیں, میں وہی بات کر رہا ہوں. تو وہاں ہمارا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا رہا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے بین الاقوامی دنیا کے اوپر, تو پٹھان کوٹ کا FIR جو ہے وہ پاکستان میں لانچ ہو رہی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں امیج بہتر کرنے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. دیکھیں نا, اگر ہم اسی چیز کو اگر لے کے بیٹھے رہے نا جی, اگر کوئی چیز ہمارے ملک سے غلط ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. انڈیا کے خلاف جو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جہاں پہ در اندازی کے نا واضح ثبوت دیے گئے, انڈیا نے کتنی FIRیں جو ہیں وہ لانچ کی ہیں پاکستان کے حق میں, کوئی ایک بتا دیں آپ مجھے. نہیں کی ہے نا. پھر آپ اپنے امیج کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں, تعلقات یا مذاکرات یا ہم نے راجہ صاحب ہم نے اپنا امیج بہتر بھی کرنا ہے اور ہم نے اپنا کیس بین الاقوامی سطح پہ اچھے طریقے سے لڑنا بھی ہے. سر وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ جو مرضی کہتے رہے, وہ آپ کو وش لسٹ دیتے رہتے ہیں, آپ یوں کریں گے تو آپ کے تعلقات اور مذاکرات صحیح ہوں گے. راجہ صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری زمین استعمال ہوتی رہی آپ اس کے حوالے سے شور ہیں, بدنامی کا آپ اس کے حوالے سے شور ہیں, ہمیں لوگوں آپ اس کے حوالے سے شور ہیں, آپ بغیر کوئی تصدیق کیے بغیر کوئی بات کیے آپ جو ہے فیصلے سنا رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ. ہمیں دہشت گرد کہا گیا جبکہ ہم خود یہاں لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہیں. سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہم ہوئے ہو جاتے ہیں نا. آپ کوئی بھی واقعے کے بعد جو انڈیا کے اندر ہوتا ہے اس کے حوالے سے بہت ڈیفینسو ہو کے بہت ایکسٹرا کانشیس ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو یہ تمام چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. نہیں دیکھیں, ایک دفعہ یہ پہلی دفعہ ایسا تو ہوا ہے نا جی, پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا ہے. سر ایک بات بتائیں, افغانستان پاکستان میں 90% یہ اس وقت ایک رپورٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, مطلب سن لیجئے گا نا, 90% جو کالز آتی ہیں بھتے کی وہ افغانستان سے آتی ہیں. کاٹیں ادھر FIR. میں نے ابھی آپ سے یہی گزارش کی کہ ہماری زمین جو ہے وہ بطور اکھاڑا استعمال ہوتی رہی, وہ افغانستان بھی استعمال کرتا رہا, وہ ہندوستان بھی استعمال کرتا رہا. چل یہاں زمین فروش لوگ یہ بات آپ کے منہ سے مجھے بڑی عجیب لگ رہی ہے. میں حکومت میں بیٹھا ہوں مگر مجھے حکومت لگ رہا ہے. راجہ صاحب یہاں ناانصافی نہیں کریں نا. ہمیں 2013 میں جب آپ نے حکومت دی ہے, ہم نے 2013 14 15 16 ان 3 سالوں میں ہم ملک کو بہتری کی طرف لے کر گئے ہیں. اکانومی بھی, امن کے حوالے سے بھی, ہر چیزوں کے حوالے سے. دیکھیں اب اگر آپ دیکھیں نا, قرضے لے لے کے کرپشن کے کیسز آپ کے سامنے, قرضوں کے حوالے سے لسٹ آپ کے سامنے, میں اس کے اوپر کیا بات کروں, پوری پاکستانی قوم جانتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہی تو سارا ایکشن ہو رہا ہے, یہ پہلی دفعہ ایکشن ہو رہا ہے. 20 ارب ڈالرز کا کہا گیا, آج اسحاق ڈار صاحب کی بات ہے کہ 20 ارب ڈالرز کے فورن ریزروز ہیں, وہ کہاں سے آپ نے کیے ہیں, کہاں کون سے ٹیکسز سے آپ نے جمع کیے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا, ایکسپورٹ بری ترین دگنی ہو گئی ہیں. اب میرا خیال ہے میں بات کر لوں یا فردوس نہیں, وہ بیچ میں وہ اگر وہ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, میں کیسے روک سکتا ہوں؟ میں تو ایک بتا رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں اکانومی بہت اچھی, مسلم لیگ نون کا اجلاس تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا اکانومی بہت اچھی ہوگی, میں نے ایکسپورٹ دگنی ہو گئی ہے, اس میں کون سی بات ہے؟ کرپشن کا خاتمہ ہو چکا ہے. سر بہتری کی طرف گئے ہیں, آپ نہیں مانتے, دنیا مانتی ہے, اچھے بہتری کی طرف. تیل کی قیمت کم نہیں ہوتی تو کیا ہوتا, جانا چاہیے. تیل کی قیمت کم نہ ہوتی اور یہ حالات ہوتے تو کیا ہوتا. اس میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے, تیل کی قیمت کم انہی نے کروائی ہے. اور سر جو دودھ مہنگا ہو گیا وہ کون روکے گا؟ دودھ کہاں مہنگا ہوا؟ اچھا نہیں ہوا, نہیں ہوا. اچھا اچھا, آپ دیکھیں غلط خبریں نہیں لائے ہوا ہے, بالکل چیزیں کم ہو رہی ہیں. ایسی بات نہیں, ایسی باتیں نہیں کیا کریں. اس سال جو ہے 13% مسئلہ پتہ کیا ہے, آپ کے نوکر جا کے نا چیزیں لے کے آتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا. نہیں میں خود لے کے جاتا ہوں. نہیں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے. میں خود خریدتا ہوں, جیسے کہ یہ 6 مہینے میں ہونی تھی یا 1.5 سال میں ہونی تھی. فردوس صاحب مجھے یہ بتا دیں, آپ رہتے کہاں ہیں جہاں پہ دودھ بھی سستا مل رہا ہے, پیٹرول بھی سستا مل رہا ہے؟ میں آج کل نواز شریف کے ساتھ رہتا ہوں. چلے پھر یہ تو مان گے فردوس بھائی نا کہ نواز شریف کے ساتھ رہتا ہوں تو سستا ملتا ہے. دودھ کی قیمت کیا ہے فی لیٹر, کیا کراچی میں دودھ جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے؟ یہ 70 روپے بھی ہے جی, 90 روپے, 65 روپے بھی ہے جی,
85 रुपए भी है। 90 वाला कभी नहीं खरीदा। 90 हो गया, अभी 90 सर, हो गया। मुझे लगता है 75 रुपए आपका मुलाजिम जो दूध लेने जाता है वो जेब में से असल पैसे में लगा अकबर के गुज्जर लेकर साहब इनको यहाँ मैं दूध खुद देते लेकर आता हूँ। अकबर गुज्जर साहब दूध देते मैं खुद लेकर आता हूँ राजा साहब, मैं खुद लेकर आता हूँ। आई बात समझ में ना? अच्छा, हर प्रोग्राम चीज़- के टॉपिक के ऊपर आते बट साहब, आप ये समझते हैं हकीकतन अमेरिका को पाकिस्तान की जितनी ज़रूरत है, जिस तरह कहा फिरदौस साहब ने भी, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, और अफगानिस्तान में जितनी उनकी अफवाज जो है वो इन्वॉल्व है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग में, आप ये समझते हैं इस वक्त सपोर्ट होना चाहिए बनिस्बत इसके कि विश लिस्ट दी जाए? देखिए, मैं समझता हूँ उसूली तौर के ऊपर अमेरिका को पाकिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। देखें, आज का पाकिस्तान और 15 साल पहले के पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। हालात अभी तब्दील हो चुके हैं और मुख्तलिफ़ जो सिनेरियो हैं, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो चुकी है। तो हम जो कर सकते थे वो तो हमने किया है, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और अभी भी दे रहे हैं। आपने देखा होगा 3 दिन पहले ही हमारे एक कैप्टन और 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो मुसलसल एक प्रोसेस है जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं। हमारी सिर्फ अमेरिका से ये गुजारिश है कि हम अभी आपकी तरफ से लिप सर्विस नहीं चाहते। वी वांट प्रैक्टिकल स्टेप्स। प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है कि आप हमें मिलिट्री हार्डवेयर दें जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, और उस पर जो भारत के पेट में दर्द होगा वो होने दें, दर्द होता है होने दें। वो भारत को भी तो दे रहे हैं ना, वो भारत हर मुल्क से ले रहा है, रूस से ले रहा है, फ्रांस से ले रहा है, इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है, जहाँ से मर्ज़ी ले। मैं तो अफसोस तो इस बात का होता है कि अमेरिका एक, खैर उन्होंने भारत को शटअप कॉल ज़रूर दी है वाशिंगटन ने इस इशू के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है हम उसको पाकिस्तान को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, और ये F-16 जो है वो आपके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए नहीं दिए जा रहे, बल्कि ये टेररिस्ट जो हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के डिफेंस को बीफ अप कर रहे हैं, ये उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। लेकिन बात यह है कि ये 8 जहाज़ जो हैं ये हमें कब मिलते हैं? अब 3 महीने बाद मिलेंगे। काफ़ी है सर, वैसे नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल- जिस तरह वैसे जो सबसे बिल्कुल ज़्यादा कम है। कंसर्निंग बात है, हाँ, ये जो हमारे ओबामा साहब की गवर्नमेंट का आखिरी दौर है। नॉर्मली जब एक सिटिंग प्रेसिडेंट सेकंड टर्म में होता है वो बड़े फेयर स्टांसेस ले लेता है और वो इतना प्रेशर में नहीं होता पब्लिक के कि सर्टन लॉबीज़ को सेटिस्फाई करे। हमें ये नज़र आता है कि इवन ओबामा साहब के 8 साल के दौर में और उससे पहले जो कुछ पाकिस्तान करता रहा है उसके वो नतायज अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानती कि पाकिस्तान ने किया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी गौर तलब होनी चाहिए कि डिस्पाइट कि कितना प्रेशर कम हुआ है। एक मिनट फिरदौस साहब, आप क्या चाहते हैं कि क्या करें पाकिस्तान? सब चीजें तो उनकी नहीं कहीं नहीं भी मान रहे नहीं, हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वहाँ रिकॉग्निशन नहीं हो रही। मैं ये मान तो रहा हूँ, बात मैं ये ही कह नहीं रहा हूँ कह रहा कि ना, हम मतलब इससे अब ज़्यादा- मैं ये आपकी बात मान रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि और क्या डिमांड कर रहा है वो? ये तो चाह रहा है कि फिर इसके बाद तो कुछ और नहीं रहता, ये तो लिमिट है, जिस तरह भट्ट साहब ने भी कहा। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं इससे कि हमने ज़्यादा अपने क्या मुल्क के और अंदर इस 60,000 चीज़ के ऊपर आदमी कोई मरवाए, compromise हो नहीं उनके सकता। कितने जी, के हैं? देखें, 600-700 पाकिस्तान लोग अपनी मरे। एटमी ताकत के ऊपर जो है, एटमी कुव्वत के ऊपर जो है, किसी की डिक्टेशन ना लेनी चाहिए और ना माननी नहीं, चाहिए। उनको सर, ये जो मेरे ख्याल में मशवरा वजीर खारजा साहब को, मुशीर खारजा को भी देते नहीं जी, मुशीर खारजा हो या वजीर खारजा हो, कोई भी हो, इस मुल्क की जो 20 करोड़ आवाम है वो मुहाफिज है अपने इस असल एटमी प्रोग्राम की। और में एटम अमेरिका जो ताकत है की। हमारा अमेरिका जो है हमारे साथ उस वक्त नाराज़ हुआ जब उसने हमें ये कहा कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू करो, और पाकिस्तान ने उनको ये जवाब दिया कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन कब करना है, किस स्टेज पे करना है, ये अच्छा, पाकिस्तान एक आखिरी गवर्नमेंट का सवाल, प्रेरोगेटिव है। आप तमाम पैनलिस्ट से आखिरी सवाल, क्योंकि ब्रेक की जानिब जाना है, उसके बाद जो है प्रोग्राम का दूसरा टॉपिक हम शामिल करेंगे। कुछ बेहतरी और एतमाद जो है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में आता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए, अभी तक तो और नया जो सेटअप आएगा अमेरिका के हवाले से, वो कितना सपोर्टिव होगा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से? देखिए, ये जो अमेरिका है, चाहे प्रेसिडेंट रिपब्लिकन का हो या इसका हो अपना क्या दूसरी पार्टी है कांग्रेस है, डेमोक्रेट्स का हो, तो ये इनकी जो नेशनल पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, ये याद रखें हमेशा। वो उसकी कंटिन्यूएशन होती है, कंटिन्यूटी रहती है उस पॉलिसी की। ये नहीं कि वो आने से कोई दूध की नहरें पाकिस्तान में बहनी शुरू हो जाएंगी।
تو ان کا آپ نے دیکھا ہوگا ریپبلکن والا تو کہہ رہا سب مسلمانوں کو میں وہاں سے نکال دوں گا، وہ تو ابھی سے تقریریں کر رہا ہے ٹرمپ جو ہے حوالے سے بھی کہا، انڈیا کے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ تو اپنا مائنڈ سیٹ بتا رہے ہیں نا آپ کو. تو یہ امید کرنا کہ بھائی وہ چینج ہونے سے نہیں، چینج پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں وہ کنٹینیوٹی رہے گی. ہماری اس وقت ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہماری قربانیوں کا جہاں وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، ایکنالج کرتا ہے، انٹرنیشنل فورم پہ کرتا ہے، ہر میٹنگ میں کرتا ہے، تو اس کو پھر پریکٹیکل شیپ دے کہ گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت کیا ہے کہ پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہماری جو ڈیفنس نیڈز ہیں نہیں، اعتماد تو ہے، تو اسی لیے آپ کی نیگوسیشنز ہوتی رہتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا کیا کہتے ہیں ریلیشنز کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نہیں کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ اور اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کا دورہ، تو اس میں میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ جو 70 سال کا میں ہاں یہ ان 3 سالوں میں بہت ساری چیزیں، ہم تو 70 سال سے ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں. نہیں 70 سال سے ہم ایک دوسرے کو بس دھوکے دے رہے تھے، وہ ہمیں دے رہے تھے، ہم ان کو دے رہے تھے. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر جو چیزیں غلط ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، اور یہ مفاد پاکستان کے حق میں بھی ہے، ہندوستان کے حق میں بھی، اور امریکہ کے حق میں بھی ہے. جی میرا میجرمنٹ تو یہ ہے کہ انسرجنسی ان بلوچستان جب رکے گی تو لگے گا کہ امریکہ نے جو ہے پاکستان کے اندر کوئی مثبت کردار ادا کیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی جانب سے ہو رہی ہے؟ میں یہ جو کہہ رہا ہوں وہ آپ بھی سمجھ مجھے نہیں پتا نا، میں کھل کے بات کریں نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھل کے بات کریں تو obviously there are اس ایریا میں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے اندر را بھی ہے، موساد بھی ہے، CIA بھی ہے، اور شاید کھاٹ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب یہ سب ہیں تو یہ اس کے اندر اگر ایک ایک کر کے وہ ایجنسیز کو اوپر کنٹرول یا ایکسپوز کر دیا جائے، اور CIA اپنا رول ختم کرے اور کہے کہ پاکستان نے جہاں یہ سائیڈ خود ہینڈل کی ہے اس مسئلے کو بھی ہینڈل کرنے دو اور فورن انٹرفیرنس کو روکو. آپ یہ سمجھتے ہیں نئی حکومت جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے؟ میں جو کرنل صاحب نے کہا ہے میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ امریکہ کی پالیسیز جو ہیں وہ اسپیشلی صرف ایک اکیلا شخص جو ہے وہ نہیں، وہ ایک نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، اور بریک کے بعد جو ہے ہم پروگرام کے دوسرے ٹاپک کو جو ہے وہ شامل کریں گے، اور نیب کی کارروائیاں جو پنجاب میں جاری ہیں وہ کیا اثر اور کیا منظرنامہ چینج کرنے میں کتنی اثر انداز ہوں گی، یہ بریک کے بعد شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے ہم بات کر رہے تھے پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کا جو دور ہوا ہے اس کے حوالے سے، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے نیب کی بڑھتی ہوئی جو کارروائیاں ہیں، کرپشن سے ریلیٹڈ بے ضابطگی، مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے جو نیب کارروائیاں کر رہی ہیں اور جو تحقیقات ہو رہی ہے کرپشن سے ریلیٹڈ، وہ کس طرح اثر انداز ہوں گے، اور کیا حقیقتاً جس طرح ناراضگی کا جو اس وقت شکار ہیں وفاقی وزراء نیب کے اوپر، کہ حقیقتاً وہ کارروائیاں ان کو پسند نہیں آ رہی. جی بٹ صاحب میں یہ چاہوں گا پہلے یہ اسٹیبلش کر لیں کہ پاکستان میں کرپشن ہے. تمام لوگوں سے، خاص طور پہ چنزیب صاحب چلیں آپ بتا دیں کہ پاکستان میں کرپشن ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ کس نے کہا نہیں ہے؟ کس حد تک ہے ذرا وہ بھی بتا دیں. میرے حساب سے 70% سے بھی اوپر ہے. چلیے ٹھیک ہے جی. تو مسئلہ پرابلم تو اپوزیشن اب مطمئن ہوئی ہے ویسے. نہیں اپوزیشن مطمئن ہوئی ہے. اب ہم اس پہ پوچھیں گے سوال جو ہے کہ جی پرابلم ہے 70% سے زیادہ اکانومی جو ہے وہ کرپشن کے ہے. اب یہ بتایا جائے کہ 3 سال گزر چکے پنجاب میں، ان کے اب 8 سال گزر چکے، اس 8 سال میں انہی نے اس کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا کیا اقدامات کی. چلے میرے خیال میں اگر یہ اپوزیشن سے سوال آیا تو آپ بتا ہی دیں. چلے دیکھیں فردوس بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہے. بینگ اے قوم، بینگ اے انسان، ہم سب کو اس بات کا احساس ہے اور احساس ہونا چاہیے. مگر اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2013 سے پہلے کتنا احتساب ہو رہا تھا یہاں پر، نیب کتنی ایکٹیو تھی یا اینٹی کرپشن کتنی ایکٹیو تھی، FIA کتنی ایکٹیو تھی. دیکھیں اگر بات سچ اور حق کی کرنی ہے،
سب پہ تو پھر ناراضگی کم سے کیوں؟ کم نہیں سب پہ ناراضگی دیکھو کیوں؟ کوئی ناراضگی نہیں، مشاہد اللہ صاحب نہیں، ناراض، کوئی ناراضگی نہیں، وزیر اعظم صاحب میں ناراض، راجہ صاحب وزیر آپ کو اعلیٰ انشور پنجاب کر کے- ناراض۔ میں آپ کو اس پروگرام میں انشور کر کے جا رہا ہوں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو، چاہے جتنا آج کے سر آج کا بیان دے دوں سر، آج کا بیان دے سر دوں بیانات اور سر آپ کی خواہش کے اوپر حکومت نہیں چل رہی نا سر، میں آپ سے جو بات سر آپ کی خواہش کے اوپر حکومت نہیں آپ چل نے رہی مجھ نا سے سوال کیا تو میرے پھر جواب سن لیں آپ۔ سر ریالٹی بتائیں نا پاکستان کی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس میاں محمد نواز شریف کو میں جانتا ہوں، اچھا نواز شریف یہ صاحب بات نے کیا کہا مجھے- نیب جو میں- ادارہ ہے وہ پگڑیاں اچھالنے کا کام نہ کرے، ہراساں نہ کرے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ میٹرو کے منصوبوں کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات نہیں کر سکتا، اس سے جو ہے وہ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں لوگ۔ تسی سوال کرو تو اگلی گل تے بیان دو، دوسری بات کرو نا، تسی تھلے 3-4 سوال چھوڑ دین دو۔ بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے، میں جس میاں محمد نواز شریف کو جانتا ہوں جو میرے لیڈر ہے، اس میں کوئی بھی آئے گا جس کو بخشیں گے نہیں۔ میاں نواز شریف تو ایک ہی ہے، وہ آپ کا لیڈر کیا اسے جو ہے پاکستان کا وہ وزیر کسی اعظم؟ کو نہیں بخشیں گے جی۔ نیب ہاں پھر تھوڑا اعتراض کم نہیں اعتراض جانتے۔ کہاں پر ہے؟ نہیں اعتراض دیکھیں نا، اعتراض کہاں پر ہے؟ بہت ساری چیزوں پہ اعتراض یہ ہے کہ آپ 35 سال کے جو کیسز ہیں اور جو اب ہونے جا رہے ہیں، دیکھیں آرمی کے ریٹائرڈ افسران کے خلاف بہت سر ساری فردوس چیزیں صاحب نے بڑی ویلڈ بات کی کہ 8 سال سے تو آپ کی حکومت ہے، اس میں تو میرے خیال میں کرپشن جو ہے ختم ہو جانی چاہیے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوتی نہیں ہے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، نیب جو ہے وہ مرکز کے انڈر میں آتی ہے؟ بالکل مرکز کے انڈر میں آتی ہے۔ 5 سال ہماری صوبائی گورنمنٹ تھی۔ اسحاق ڈار صاحب نے وعدہ کیا اسمبلی کے فلور کے اوپر کہ فردوس بھائی 200 ارب ڈالر کی جو رقم سوئز اکاؤنٹس میں آپ بات کر لیں، ہے اس کی واپسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں وہ تو جلسوں میں پھر کیا کہا تھا سر؟ وہ تو 2013 کے جلسے اسمبلی۔ اچھا میرا خیال یہ کہ میں اکیلا ہوں اور آپ دو آدمی جو ہے وہ اینکر ہیں اور میں آپ دونوں کو ادھر سے ادھر سے سر میں ان کو چپ نہیں کرا سکتا نا، یہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کا اجلاس نہیں ہو رہا کہ میں ان کو خاموش کرا دوں۔ فردوس بھائی نے ایک بات کی، میں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ اس ملک کے اندر دیکھیں، مجھے سب سے بڑا جو نیب کے اوپر اعتراض ہے نا جی، آپ کو بھی اعتراض ہے؟ ہاں پلی بارگیننگ کا جو پلی بارگیننگ کا جو قانون ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ سر کسے ختم کرنا ہے؟ نہیں سر، میں جو چیز فیل کر رہا ہوں میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا، ایک آدمی جو ہے وہ 2 ارب پی ٹی آئی نے ختم کرنا ہے، سن لینا سر، اسمبلی میں ہمیں سن میجورٹی لینا سر، ایک آدمی 2 ارب کی کرپشن کرے اور 2 کروڑ روپے دے کے سر یہ اگر مان لیا نا آپ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایک رکھنا ہے یا وہ ایک کمی ہے تو سر اگر وہ ہے تو ختم کرے نا۔ سر ختم کیوں نہیں کرتے؟ سر 3 سال ہو گئے، آپ کو ایک چیز پسند نہیں ہے اور آپ اس کو ختم نہیں کرتے۔ بہتری کی طرف ہمارے پاس جب 2013 میں آپ اس قوم نے ہمارے کو مینڈیٹ دیا ہے، ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ تھا امن و امان کا۔ الحمدللہ 2013 14 15 امن و امان کے حوالے سے اچھا کرپشن دیکھیں، کرپشن کے حوالے سے بھی ہماری گورنمنٹ نے آ کر کام کیا ہے، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے آ کر کام کیا ہے، جنہوں نے کام کیا ہے جو اچھائی کی طرف چل رہے ہیں۔ دیکھیں آئیڈیل سچویشن آ جائے نا، وہ اس کو نا بیچ میں سے نکالے نا، پلی بارگیننگ کے حوالے سے کہا کہ یہ ایک مناسب طریقہ کار نہیں ہے، اس کے اندر کچھ فلاز ہیں، اس کو ختم کرنے کا کام کس کا ہے سر؟ ہمارا ہے۔ کب کریں گے سر؟ کریں گے، کب کریں گے؟ اب آپ بتائیں نا، ایک دن میں سارے کام سر 3 سال ہو گئے، میری بات اور سنیں، سر 2013 میں کتنا ٹائم لگا؟ آہستہ آہستہ جو اصل میں ٹھیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ 126 دن کے دھرنے میں 3 سال ضائع ہو گئے۔ اچھا نہیں وہ دھرنا تو آپ نے پھر اپنا خود دھرن تختہ کر دیا نا، آپ کے دھرنے نے ابھی بھی کہتے ہیں ان کے لیڈر یہی کہتے ہیں جب کوئی کام نہیں تو ہوتا، دھرنے نے آپ کا دھرن تختہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو بھی کیا ہمارا تو کیا، لیکن نواز شریف یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ نہیں ہوا پاکستان میں وہ 126 دن کے دھرنے کی وجہ سے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ دھرنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ اپوزیشن ہیں، آپ ہماری غلطیوں کی نشاندہی کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ کرپشن اس طرح سے نہیں کنٹرول ہونا، پھر کس طرح ہوتا؟ ڈائلاگ کے ذریعے سے۔ اچھا ہاں، کرپشن کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ جتنی بڑی کرپشن ہے یہ ساری ڈاکومنٹڈ ہے، اور ہمارا جو سسٹم آف انویسٹیگیشن نہیں ہمارا سسٹم آف انویسٹیگیشن اس میں سارے انوالو ہیں۔ سسٹم آف انویسٹیگیشن وہ اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ سالوں حکومت نے جو لاز بناتے ہیں سالوں سال کیس چلتے رہتے ہیں۔ بھئی ایک چیز جو ڈاکومنٹڈ ہے کہ اس میں اتنے ارب کی کرپشن ہوئی ہے، ڈاکومنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ کاغذ بولتے ہیں کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، اس کے بعد پھر گواہ لاؤ، میٹنگ کرو، کیا مطلب ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ پکڑیں اس کو بولیں کہ یہ فردوس صاحب چلے، آپ اپوزیشن میں مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ کی نظر سے کوئی ایسا واقعہ گزرا جس پہ کوئی
حکومتی عہدیدار جو ہے یا اہم ادارے کا سربراہ جو ہے اس کو سزا ہوئی ہو کرپشن سے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے سزا بڑی کیسے ہوگی؟ وہ پیسے دے کے ارے چھوڑیے رشوت لے، رشوت دے کے چھوٹ جائے، یہ قانون ہے نا؟ نہیں میں آپ کو پلی بتا رہا بارگیننگ کا جو قانون ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے اندھے ہیں بیٹھے ہوئے جو قانون سازی کر رہے ہیں۔ معذر یہ جملہ تھا۔ نہیں میں نہیں ہٹا رہا وہ جملہ، میں جان بوجھ کے کہہ نہیں، رہا ہوں۔ آپ اس کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں جو اندر دیکھیں کہہ رہے ہیں وہ وہ صحیح اتنے اندھے کہ لینڈ کروزرز میں آتے ہیں، کون اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، ٹیکس دیتے ہیں کتنا؟ 0۔ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، کوئی نہیں۔ مثلا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یہ کہاں کا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں ان کی سورس آف انکم کیا ہے، وہ بھی جو انہوں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے کہاں سے لی ہے؟ مطلب یہ تو کوئی 10 لاکھ روپے کا اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ ہم نے الیکشن میں 10 لاکھ خرچ کیے۔ ساری جب ویسے بات ہوتی ہے کہتے ہیں 2-2 3-3 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی تو لیکن اسی سیٹ اپ کے تحت تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی الیکٹ سارے ہیں۔ اچھا آپ کیا، میں تو اعتراف کر رہا ہوں۔ نہیں میں نہیں کہہ رہا، دیکھیں فردوس صاحب آپ میری بات کو شاید سمجھے نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ تنقید صحیح کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اسی تمام سیٹ اپ اور ان تمام کمیوں کے بعد اسی سیٹ اپ کے تحت آپ اور آپ کے ساتھ باقی بھائی لیکن وی آر ایکنالوجنگ دا فیکٹ نا۔ میں تو یہاں کھڑے ہو کے وی آر ایکنالوجنگ دا فیکٹ، یہ آج آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اس جملے میں ایک ہے، ادھر الیکشن کمیشن نے I have not spent، یہ نہیں لکھا ہے this amount was spent on۔ میں سمجھتا ہوں کرپشن جو ہے پاکستان کا آفٹر وار آن ٹیرر ایشو نمبر 1 ہے، یہ کہیں وہ ایشو نمبر 1 ہے۔ اس سے کہ نہ اکنامک پروگریس ہو سکتی ہے، نہ ٹرانسپیرنسی ان گورنمنٹ آ سکتی ہے، نہ گڈ گورننس آ سکتی ہے۔ بھائی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے سر لیکن ہو نہیں رہا نا، بات یہ ہے نا۔ اچھا ویسے آپ فردوس صاحب سے سوال ایک کر لوں، چنزیب صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں فردوس صاحب کہ یہ ناراضگی جو ہے وہ وفاقی یا صوبائی حکومت کی پنجاب کے حوالے سے کہا جائے نیب کی کارروائیوں کے حوالے سے کچھ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اثر انداز ہوگی کیا نیب کی کارروائیاں یا تحقیقات پر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری چیزوں کو آپ کو ایک ساتھ دیکھنا پڑتا ہے، اس ملک کے اس کے اندر میں پیرائے میں کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ سندھ میں ہوا، کیا سندھ کے اندر جو کچھ ہوا اس کو لیٹس اسٹڈی دیٹ، کہ بڑے بڑے لوگ گئے واپس بھی آ گئے، اب الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، میئر بھی بن رہے ہیں۔ ایک آدمی کا جو ہے کیس کے اوپر پولیس ایک طرف ہے، رینجر ایک طرف کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مکمکہ ہے پاکستان کی سیاسی اسٹیٹس کو پارٹیز کے درمیان۔ وہ کون سی ہیں اسٹیٹس کو کی پارٹیز نہیں آپ کو پتا؟ سر وہ ساری اسٹیٹس کو والی پارٹی ہے؟ نہیں ساری نہیں ہے، ساری نہیں ہے، جن جو پاور میں رہی ہیں ان کو بار بار جو پاور میں آئی ہیں، سب ہیں، آپ پاور میں نہیں، جو بار بار پاور میں آئی ہیں وہ اسٹیٹس کو ہے۔ ایسا نہیں ہے یہاں ذرا تھوڑا سا میری ڈیفینیشن میں یہ ہے۔ اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو روکنے کی نیب کے اور ادارے کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرے خیال سے دیکھیے یہ سارا جو ہے نیب کا کون سا جو ہے یہ بھی ڈرامہ ہے۔ اس سے کہ کون دو لوگ تھے، خورشید شاہ اور نواز شریف صاحب، جنہوں نے مل کے لگایا تھا کمر کو۔ نہیں آپ بھی ساتھ نہیں آپ نہیں، آپ مشورے میں تھے، نہیں سر یہ سر مشورے دیکھیں جو طریقہ کار ہے آئین میں اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ ساتھ نہیں تھے لیکن عمران خان صاحب نے ان کو ویلکم کیا تھا، کمر صاحب، کمر صاحب۔ نہیں لیکن ایک اور بات ہے، سیٹ اپ کے اندر کہیں گنجائش نہیں ہے نا ان کی، آپ کی رائے ان کی ضرور ہو سکتی ہے لیکن آپ کی گنجائش نہیں ہے نا، اس میں تو اپوزیشن لیڈر اور جو حکومت کے لوگ ہیں وزیر اعظم نے بنانا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ اپنا راجہ صاحب اتنا کریڈٹ تو جاتا ہے کہ نیب جو ان 3 سالوں میں فعال ہوئی ہے، دیکھیں سزا نہ ہوئی ہو، کم سے کم کچھ چہروں سے نقاب تو اترے ہیں یار، کن چہروں سے نقاب اترے ہیں اور نقاب اترنے چاہیے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا چنزیب صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، اگر فرض کریں چہرے سے ناب اترے اور کتنا مال بتایا بہت سارے نہیں ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہوئے نا، دیکھیں اس یہ میں بات ابھی ڈسکلوز نہیں ہوئے، وہ ان پروسیس ہے۔ لیکن نہیں کرنا صاحب ایک منٹ، آپ یہ سمجھتے چنزیب صاحب اگر اس چیز کو ہونے دیا جائے اور اگر وہ فیئر ہے اور چیز کلیئر ہے تو میرے خیال میں اور زیادہ بہتری آ جائے گی، بنسبت اس کے کہ ان کی کارروائی یا ادارے کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے کوئی بات کی جائے یا یہ تھریٹنگ کیا جائے کہ ایک بورڈ بنا دیا جائے گا اور یوں کیا جائے گا، آپ اس کو روک رہے ہیں، نیب یہ کارروائی کیوں کر رہی ہے، وہ کارروائی کیوں کر رہی ہے؟ نیب کو تو یہی اعتراض تو مسلم لیگ نون سے پہلے جو ہے پیپلز پارٹی کو تھا۔ پورا اختیار وزیر اعظم پاکستان نے، اسمبلی نے دیا ہوا ہے، وہ اپنا بہتر کام کرے، مگر جہاں پر دیکھیں نا آپ ایک کام کر رہے ہیں، اس سن لیں نا،
وہ اپنا بہتر کام کر رہی ہے، نیب کر رہی ہے، ایف آئی اے کر رہی ہے، اینٹی کرپشن کر رہی ہے. اگر جہاں پر کوئی کمی پیشی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی لیڈرشپ جو اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو دیکھے. سر کام تو کرنے دینا. یہ بتائیے پنجاب کا احتساب بیورو بن گیا. پنجاب میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کتنے کیسز پکڑے؟ پنجاب میرا خیال ہے کہ بنسبت تمام صوبوں کے بہتر ہے ہر چیز میں. جب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بہتر ہے، مجھے آپ بتا دیں تو تعلیم جب میں کرپشن ہے تو کرپشن بھی سب سے زیادہ. اچھا ایک آخری سوال بٹ صاحب، وقت کی کمی ہے، میں آپ سے آخری سوال، جو دھواں اٹھ رہا ہے کچھ آگ لگی ہوئی ہے؟ ابھی میں تو اس کا نہیں اس کا تو میں اس کا جواب تو میں دوں گا. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے علی سر، یہی جو کچھ ہو رہا ہے نیب والی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابتدا ہے. دیکھیں بات وہیں پہ آگے ختم ہوتی ہے کہ جب تک پنشمنٹ جو ہے وہ فوری طور پر نہیں دی جائے گی، جو ڈاکومنٹڈ کرپشن ہے، تو یہ کیسز چلانا، ثبوت لے کر آؤ. ارے ثبوت تو کاغذ کے اندر موجود ہے، آڈٹ رپورٹ میں موجود ہے کہ جہاں آپ نے 50 روپے خرچ کرنے تھے وہاں آپ نے 50,000 خرچ کیے ہیں. اس کے بعد ثبوت کی کوئی ریکوائرمنٹ رہ جاتی ہے؟ ایک چیز کی قیمت اگر 50 روپے ہے اور اگر آپ نے 5,000 میں خریدی ہے، اس کے لیے کیا کوئی ثبوت لانا چاہیے کسی کو؟ نہیں. اس کے لیے آمدنی 5,000 ہے اور مہینے کا خرچہ 5 لاکھ ہے، ثبوت لانے کی ضرورت ہے. ایک آدمی جو ہے 4.5 کروڑ کی گھڑی پہنتا ہے، 5,000 روپے ٹیکس دیتا ہے، ثبوت لانے کی ضرورت ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ آپ خود میں سر میں دیکھیں کرپشن جو ہے نا، وہ کرپشن جو ہے وہ تو 4.5 کروڑ کی بتائیے. کرپشن تو منہ سے بولتی ہے، وہ منہ سے بولتی ہے. سر اب بولنا چاہ رہی ہے تو آپ روک رہے ہیں نا. آپ کے لائف سٹائل سے بولتی ہے، آپ کی سورس آف انکم کوئی نہیں ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ جن واقعات کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے اس میں واقعی کچھ نکلے گی چیز؟ نہیں دیکھیں تحقیقات اسی چیز کی ہوتی ہے. نہیں سر، ہو سکتا ہے فیر ہو چیز، اس میں جو شک ہے یا شکوک ہے وہ ختم ہو جائے. دیکھیں یہ نیب کا جو محکمہ ہے، یہ ان کا جو سسٹم ہے وہ بڑا فول پروف سسٹم ہے. ایگزیکٹلی وہی تو میں کہہ رہا ہوں. کارروائی کے حوالے سے کیٹیگری بنا لیں. سر اگر وہ کیسز کم ہو تو بات ہے نا، وہ کیسز میں اپنا جملہ بٹ صاحب معذرت کے ساتھ نا میں اپنا جملہ مکمل کر لوں. 3 کیٹیگری بنا لیں، 3 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے اینڈ جو انوالو ہے. سر یہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، میرے خیال میں اپنے اجلاس میں بھی، پارٹی اجلاس میں بھی، پارٹی اجلاس میں بھی یہ پھر امپلیمنٹ بھی کریں نا. یہ تو آپ یہ مجھے لگ رہا ہے بند کمرے میں آپس میں اپنے آپ سے تو نہیں کرتے یہ بات. میرے خیال میں آگے بھی کریں نا. یہ اچھی باتیں جو ہیں یہ میرے خیال میں کرنی بھی چاہیے. اچھی بات وہی کہتا ہے کہ جس نے گاجریں نہیں کھائی ہوتی ہیں، جس نے گاجریں کھائی ہوئی ہیں پیٹ میں ان کے درد ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ جھاڑو پھرنا چاہیے. نیب کا بھی المیہ یہی ہے کہ انہوں نے سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کو فالو کیا، نمبر 1. نمبر 2 کہ سپریم کورٹ نے خود اس بات کا نوٹس لیا. سر یہ کارروائیوں کے حوالے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ احتساب کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو؟ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ برآمد ہوگا. جی آخری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک کرپشن کے ساتھ جو ہے مذاق کیا جا رہا ہے، کرپشن کو کرپٹ کر دیا. نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کارروائی میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. جی چند پہلے سے بہتر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مزید بہتر ہونا چاہیے تاکہ پاکستان مضبوط. بہت بہت شکریہ آپ تمام پینلسٹ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ سہیل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.